रुदाबा गुमसुम किसी पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। आंखों से आंसू जारी थे। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, आज इसकी शादी की रात थी। दुल्हन बनी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब व्हील चेयर एक मुलाजिम कमरे में लेकर आया, इस व्हील चेयर पर वो नीम मुर्दा शख्स बैठा था, जो पथराई हुई आंखों से रुदाबा को देख रहा था, जो कि रुदाबा का शोर होने का फैस पा चुका था। रुदाबा ने एक शिकवा-कुन नज़र जहाज़ेब शब्बीर पर डाली थी, जिसका बाप शब्बीर मुख्तियार इसे वन्नी के तौर पर अपने बेटे से निकाह कर कर लेकर आया था। ऐसा बेटा जो कि पैरालाइज हो चुका था, अपने वजूद को हिलाने जुलाने से भी कासिर था। रुदाबा इस वक्त दुल्हन बने किसी सल्तनत की शहजादी लग रही थी। इतनी हसीन थी, लेकिन अपने शौहर को देखकर खून के आंसू रो रही थी। लेकिन दिल ही दिल में ये भी इत्मीनान था कि शुक्र है, ये सफाक शख्स पैरालाइज है, इसके साथ दरिंदगी करने से कासिर है। मुलाजिम ने ही अपने हाथों से सहारा देकर जहाज़ेब को बेड पर लेटाया था। अब भी वो पथराई हुई आंखों से रुदाबा के रोते हुए चेहरे को देख रहा था, इसके हुस्न को देख रहा था। मुलाजिम ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही शब्बीर मुख्तार की बीवी रिजवाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। बड़े गुस्से में थी, माथे पर बल डाले थी। जब रुदाबा को सोफे पर बैठे देखा तो कहने लगी, अंधी हो गई हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरे बेटे की क्या हालत हो चुकी है तुम्हारी वजह से? ये मत समझना कि तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। यहाँ कमरे में तुम मनमानी करोगी, सोफे की बजाय बेड पर लेटो। मेरे बेटे के पास इसका ख्याल रखो, इसका दिल बहलाओ, तुम्हें इसलिए यहाँ लाया गया है। रुदाबा ने बड़ी नफरत से रिजवाना बेगम को देखा था, और फिर दूसरी नफरत की निगाह इसने बिस्तर पर लेटे जहाज़ेब पर डाली थी। रुदाबा सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वो वन्नी होकर इस शैतान सिफ्त शख्स की निगाह में भी आ सकती है। रिजवाना बेगम ने इसका हाथ पकड़कर इसे बेड पर बिठाया था। कहने लगी, आज की रात अगर तुमने मेरे बेटे को खुश नहीं किया तो याद रखना, सुबह उठकर तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद करोगी। रिजवाना बेगम कमरे से बाहर जा चुकी थी, लेकिन रुताबा के आंसू तसलसल से बह रहे थे। वो जानती थी कि वो इस शख्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए वो बेड से उठी, अपने कपड़े तब्दील किए और दोबारा बेड पर आकर लेटकर कमरे की लाइट वो बुझा चुकी थी। जानती थी कि शाहज़ेब इस काबिल नहीं कि करवट भी खुद से बदल सके या इसे हाथ भी लगा सके, इसलिए बड़ी मुत्तमिन होकर आंखें बंद कर चुकी थी। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इसके साथ आगे क्या होगा। इसने अपनी आंखें बंद की, आंसू आंखों के किनारों से बहकर तकिए में जज्ब हुए थे। बहुत सी यादें इन आंखों से गुजरने लगी थीं। दिल में एक टीस सी उठने लगी थी, एक आह सी निकली थी। रोते रोते पता नहीं कब इसकी आंख लगी थी, लेकिन आंख इस वक्त खुली जब इसे अपने ऊपर वजन महसूस हुआ, इतना वजन कि इसका सांस लेना भी मुहाल हुआ था। इससे पहले कि वो आंखें खोलती, किसी ने इसकी आंखों के ऊपर हाथ रखा और इसके लबों को अपने दस्तरस में ले चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज की रात इसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। घबराते हुए रुदाबा ने अपने दोनों हाथों से अपने वजूद पर मौजूद वजन को खुद से हटाना चाहा, मगर वो मजीद अपने हसार में ले चुका था। बड़ी मुश्किलों से कोशिश करके रुदाबा ने साइड टेबल पर पड़ी हुई लैंप तक अपना हाथ पहुंचाया और लैंप ऑन कर दिया। इस चेहरे को देखकर रुदाबा की आंखें हैरत से फैलकर गोया पटने के करीब थीं, क्योंकि जहाज़ेब इसके वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटाने के लिए बेताब था। इसने अपने आप को इससे छुड़वाया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि कुछ देर पहले ये पैरालाइज शुदा इंसान एकदम से ठीक कैसे हो सकता था। वो तो वन्नी होकर आई ही इसलिए थी क्योंकि ये शख्स इसकी वजह से पैरालिसिस में मुब्तला हो चुका था। जब अगले ही पल जहाज़ेब ने अपने होठों पर उंगली फेर कर गोया इस नमी को हटाना चाहा, जो कुछ देर पहले रुदाबा के होठों का लम्स छूने पर इसे महसूस हुई थी। हंसकर कहने लगा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कम ऑन बेबी, सुहाग रात है ना हमारी,
یہ رات تو میں تمہارے ساتھ ایسی یادگار بناؤں گا، ایسی یادگار بناؤں گا کہ تم آج سے 10 سال بعد بھی نہیں بھولو گی۔ رتابہ کو لگا جیسے اس کا دل ابھی سینہ چیر کر باہر آ کر گرے گا۔ دل کی دھڑکن بے حد زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ ابھی تک وہ خواب ہی سمجھ رہی تھی، مگر اپنا ذہن جھٹلا کر کہنے لگی کہ تم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو اپاہج ہو چکے تھے نا۔ اس کے منہ سے ابھی تم لفظ نکلا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر نقش ہو گیا۔ خبردار جو دوبارہ مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا تو مجازی خدا ہوں تمہارا۔ ونی ہو کر آئی ہو اس گھر میں، میرے لیے آپ کہہ کر بلاؤ، سرتاج بلاؤ۔ تمہیں اتنا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ مجھے میرے نام سے بلا سکو۔ چن چن کر بدلے لوں گا، تمہارے اس وجود کو ایسے نوچوں گا کہ تمہاری چیخیں اس حویلی میں ہر در و دیوار سنے گی۔ رودابہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو چکا تھا، مگر اب وہ بے بس تھی۔ دوبارہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، وہ اس پر جھک چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے چھڑوا نہ سکی، اور وہ روم روم اس کے وجود میں اپنی درندگی اتارتا چلا گیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اس شخص کے خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب رودابہ کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر 7 بج رہے تھے۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک یوں ہی بے سدھ بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے وجود پر ابھی بھی رات کی جنونیت کے نشانات موجود تھے۔ دروازہ کھٹکنے پر جیسے ہی اٹھی تو خود کو ہر ایک چیز سے آزاد پا کر فوراً اپنے آپ کو کمفرٹر میں چھپا دیا۔ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا اور رضوانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، بغیر کسی حیا، شرم اور جھجک کے بیڈ پر ایک نظر دوڑائی تو رضوانہ بیگم کا اکلوتا بیٹا جہانزیب شبیر بیڈ پر اوندے منہ لیٹا پرسکون سو رہا تھا، جبکہ جس حالت میں گھبرائی کپ کپاتی ہوئی 20 سالہ رودابہ ملی تھی، دیکھ کر رضوانہ بیگم کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ قدم با قدم چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ شرم کے مارے اور خوف کے مارے رودابہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ابھی تک اس کی آنکھوں میں نیند تھی، بخار کی وجہ سے اس کا وجود جھلس رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جب رضوانہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی انگلی اس کے چہرے کے پیالے کے ساتھ گھماتے ہوئے کہا، شاباش، یہی امید تھی تم سے۔ ویسے منہ دکھائی میں تحفہ تو اچھا مل گیا ہوگا، تم تو سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پائے گا، مگر پھر کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے 5 منٹ کے اندر اندر تو مجھے حویلی میں چاہیے ہو۔ آج تک کسی میں جرت نہیں تھی میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ اتنا کہہ کر وہ رودابہ کو بالوں سے جکڑ کر اس کا چہرہ کھینچ کر اپنے سامنے کر چکی تھی۔ درد کی ایک سسکاری رودابہ کے حلق سے نکلی، مگر وہ خطرناک تیور لیے عورت کہنے لگی، کسی میں جرت نہیں تھی کہ میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا، اس سے ہاتھ بھی لگاتا، مگر تمہارے اس عاشق نے اچھا نہیں کیا۔ وہ پل پل تڑپے گا، بلکہ اس گزشتہ رات تو سو ہی نہیں پایا ہوگا۔ اس کی اتنی خوبصورت گلاب جیسی محبت میرے بیٹے کی باہوں میں جو تھی۔ اتنا کہہ کر وہ اسے زور سے چھوڑ چکی تھی۔ رودابہ کا سر جا کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرایا تھا۔ وہ اپنے آنسو کنٹرول نہ کر پائی، بس روتی ہی چلی تھی۔ رضوانہ بیگم تو کمرے سے جا چکی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز اونچی ہوئی تو اگلے ہی پل جہانزیب کی گمبھیر سخت آواز گونجی، اگر دوبارہ تمہاری آواز مجھے سنائی دی تو میں تمہارا برا حشر کر کے رکھ دوں گا۔ لڑکی، میرے شیطان کو ایک بار پھر مت جگاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جہانزیب کی آواز سن کر تو ایک بار پھر وہ گھبرا چکی تھی۔ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور چکراتے ہوئی فوراً واش روم میں چلی گئی۔ الماری سے ایک جوڑا پہن کر اپنے آنسوؤں کو روکتی خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس نے یہ سب تو نہیں سوچ رکھا تھا، اس نے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے اس مقام پر لا کھڑا کر دے گی، اور آئینے میں نظر آتا جہانزیب کا عکس دیکھ کر خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ ہزاروں فٹ دور رہنا چاہتی تھی، مگر آج اسی کے بستر کی زینت بننے میں اسے وقت نہیں لگا تھا۔ نکاح کے بعد اگلی صبح تیار ہونے کے خواب جو اس نے دیکھ رکھے تھے اور جس طرح اسے دکھائے گئے تھے،
بے ساختہ ایک سایہ سا اس کے ذہن میں لہرا گیا۔ کسی فلم کی طرح وہ سین چلنے لگے جب ذیشان نے بڑے پیار سے اس کے کان میں موجود بالی کو ہلکا سا ہلا کر کہا تھا، جانتی ہو سویٹی، شادی کے بعد جب اگلی صبح تم تیار ہو کر میرا من پسند جوڑا پہن کر میک اپ کر رہی ہوگی نا، تب میں پیچھے سے آ کر تمہیں اپنے حصار میں لے لوں گا، تمہاری گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے تمہیں احساس دلاؤں گا کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت، خوش نصیب اور اہم ترین عورت ہو جسے میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں اپنی محبت کی چھاپ تم پر چھوڑنے کے بعد تمہارے گالوں پر اپنا لمس چھوڑ کر تمہیں آئینے میں دیکھوں گا اور کہوں گا کہ ان لمحات کو یاد رکھنا، یہ ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ یوں ہی محبت کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ وہ خیالات ہی ایسے تھے کہ رتابہ تڑپ ہی اٹھی تھی، شرم سے سرخ لال گالے لیے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ذیشان نے اسے یوں شرماتے ہوئے دیکھا تھا تو فوراً اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، مگر وہ چہرہ موڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ذیشان بہت بے شرم ہے آپ، توبہ اتنا کچھ سوچ رکھا ہے آپ نے، مجھے تو ابھی سے شرم آ رہی ہے۔ شادی کے بعد اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو مجھے تو آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں ہے۔ مگر ذیشان ہنس کر کہنے لگا کہ ارے وہ لڑکیاں بڑی لکی ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈ رومانٹک ہوتے ہیں، مگر تم تو عجیب ہی ہو، تمہیں میرا رومانس کرنا ہی پسند نہیں ہے، ذیشان نے شرارت سے کہا تھا جب وہ اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دے کر کہنے لگی کہ جائیے یہاں سے، باہر سب بیٹھے ہیں، چچی کیا کہیں گی، چچا کو تو آپ جانتے ہی ہیں، تھوڑے سخت مزاج کے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو آپ یہاں پر ان کی بھتیجی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں تو آپ کی خیر نہیں۔ مگر ذیشان تو جیسے اسے ہنستا کھلکھلاتا دیکھ کر ان لمحات میں ہی گم ہو جانا چاہتا تھا۔ بہرحال سب کی نظروں سے بچتے بچاتے وہ واپس وہاں پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ رتابہ کے والد کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا جب رتابہ 15 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے رتابہ اور اس کی ماں کی ساری کفالت اس کے چچا ابراہیم نے اٹھا رکھی تھی۔ اس روز کے بعد سے اس گھر میں وہ اپنے چچا اور چچی کے احسان تلے دبے زندگی گزار رہی تھی۔ رتابہ کو پڑھنے کا شوق تھا، لیکن چچا نے صاف الفاظ میں اسے ڈپٹ کر کہہ دیا تھا کہ یا تو میں تم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہوں یا پھر تمہاری پڑھائی کے خرچے اٹھا سکتا ہوں، اگر پڑھنا چاہتی ہو تو پھر اپنا خرچ بھی خود چلا لو۔ اپنے دیور کی یہ بات سن کر رضیہ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے سمجھا دیا تھا کہ بیٹا جتنا پڑھ لیا اتنا بہت ہے، اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا، لیکن اب جس طرح ہے ویسے ہی صبر کر کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ رتابہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کہنے لگی کہ اماں، چچا اپنی اولاد کو تو بڑے اسکولوں کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، عاصم بھائی تو انگلینڈ میں اپنی پڑھائی کر رہے ہیں، اس وقت تو چچا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، میں نے تو اپنے بل بوتے پر گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا تھا، کیا یہ مجھے وہاں پر پڑھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے؟ آنکھوں میں آنسو لیے رتابہ یہ بات تو کر چکی تھی، مگر رضیہ خاتون اب کیا کہتی؟ دونوں ماں بیٹیاں تو جیسے اس گھر میں نوکر جیسے کام کیا کرتی تھی تاکہ کل کو کوئی ان کو یہ طعنہ نہ دے کہ دونوں ماں بیٹیاں مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہیں۔ انہی دنوں رتابہ کے لیے ابراہیم صاحب کی ایک دوست کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا، جو گاؤں کے رہنے والے تھے، امیر تھے، اچھا خاندان تھا۔ ابراہیم صاحب نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ جب پہلی بار رتابہ ذیشان سے ملی تو اسے سچ میں ذیشان سے محبت ہو چکی تھی۔ ذیشان اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا، وہیں ذیشان بھی اس سے پہلی ملاقات میں ہی بتا چکا تھا کہ جب 2 ماہ پہلے تمہیں ایک شادی میں دیکھا تھا تب سے ہی تم پر دل ہار بیٹھا تھا، بڑی مشکل سے اپنے ماں باپ کو راضی کر کر یہاں پر لایا ہوں، ورنہ وہ تو کہتی تھی کہ تمہاری چچی جیسے مزاج کی عورت کے گھر سے ہم کسی لڑکی کا رشتہ نہیں لائیں گے۔ رتابہ بھی خوش ہو چکی تھی کہ بالآخر اسے اس کے سپنوں کا شہزادہ مل چکا تھا، مگر اس بات سے انجان تھی کہ آگے چل کر اس کی زندگی میں ہونے کیا والا ہے۔ منگنی کے اگلے روز جب ذیشان یونیورسٹی گیا تو دوستوں نے اسے ٹریٹ مانگ لی تھی، وہ خوشی خوشی ان سب کو ٹریٹ دے رہا تھا، جب دوسری جانب ٹیبل پر بیٹھے ہوئے جہانزیب خان زادہ کی نظر اس پر پڑی۔ دونوں ہی یونیورسٹی کے ٹاپ سٹوڈنٹس تھے،
जिस की वजह से दोनों में अक्सर नोक-झोंक होती रहती थी। जहाँ ज़ेब ने जब इसे इतना खुश देखा तो इससे इसकी खुशी हज़म ना हुई। हँसकर कहने लगा, "अरे वाह! इतनी जल्दी ऊँट को नकेल पकड़ गई।" ज़ीशान ने मुस्कुराकर इसकी तारीफ़ की थी, लेकिन अगले ही पल इससे अपना रुख फेर गया। जब साथ बैठी क्लासमेट लड़कियों ने ज़ीशान से कहा कि अरे हमें भी तो दिखाए, हमें भी तो पता चले कि हमारी भाभी कैसी है। जैसे ही मुस्कुराकर ज़ीशान ने इस लड़की को रुताबा की तस्वीर दिखाना चाही, तो तभी ज़ीशान ने फ़ौरन इसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। पहली नज़र में ही रुताबा को देखकर इसकी आंखों में एक चमक सी उभर आई थी। अरे वाह! ज़ीशान तूने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है। मुझे तो हैरत हो रही है। तुझ जैसे उल्लू के पट्टे को इतनी हसीन लड़की, अरे इतनी खूबसूरत लड़की मिल कहाँ से गई? ज़ीशान जो अपने ही ध्यान में बैठा था, अपने हाथ से मोबाइल छीनने पर गुस्से से बिफर चुका था। मगर जब यूं अपनी मोहब्बत अपनी इज्जत पर जहाज़ेब को कमेंट पास करते देखा तो इससे बर्दाश्त ना हुआ। अगले ही पल एक जोरदार मुक्का वो जहाज़ेब के मुंह पर मार चुका था। मुक्का लगने की देर थी कि जहाज़ेब साथ वाले टेबल पर जाकर गिरा, जहां पर मौजूद खाना इसके पूरे चेहरे को भर चुका था। कमीने, बेहया, बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुझे? क्या तेरी माँ ने तेरी यही तरबियत की है? क्या तेरे घर की औरतों को मैं यूं ही झांक झांक कर देख रहा होता हूँ? लूजर कहीं के, तुझसे अच्छा तो बंदा कुत्ते से वफादारी कर ले। थू है तुझ पर और तेरी इस दुश्मनी पर जो पिछले 4 साल से तू मुझे दिखाता आ रहा है। तेरा तो मयार ही नहीं है कि ज़ीशान मलिक तुझे अपना दुश्मन भी माने। अपना मोबाइल वो इससे छीन कर फौरन वहां से आगे बढ़ा था। जहाज़ेब गुस्से से चीखा था। अगर जहाज़ेब के 5 दोस्तों ने इसे मजबूती से पकड़ ना रखा होता तो वो अब तक ज़ीशान को झपट चुका होता। वो मज़ीद भी बहुत कुछ बोल रहा था, मगर इसके दोस्तों ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे पकड़ लिया। कहने लगा कि अरे दादा, शर्म कर, कोई भी शोर शराबा मत करो। पहले ही 6 महीनों से यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए थे। अगर यहाँ पर लड़ाई की तो एक बार फिर यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाओगे। जो भी करना होगा बाहर करेंगे, सब्र रखो। जहाज़ेब का तो बस नहीं चल रहा था कि ईंट से ईंट बजा देता। जहाँ एक जानिब रुदाबा इसके ज़हन पर नक्श हो चुकी थी, वहीं दूसरी जानिब ज़ीशान की ये गलती इसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। ज़ीशान गुस्से में आग बबूला होता क्लास लेने के बाद यूनिवर्सिटी से बाहर निकला था। अपनी मोटरसाइकिल पर वो गांव के कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ा ही था कि जब एक जानिब से जीप और साथ 3-4 मोटरसाइकिलों पर लड़के हंसते खिलखिलाते सीटियाँ और तालियां बजाते आने लगे। मोटरसाइकिलों का शोर और बार-बार जीप का हॉर्न अपने पीछे बजते देखकर ज़ीशान के ज़हन में खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। ये जीप जहाज़ेब की थी, इतना तो वो जानता ही था, मगर इस वक्त जहाज़ेब के पीछे अपनी फ़ौज के साथ क्यों मौजूद था? ये सोचकर ही ज़ीशान ने अपना खुश्क होता हल्क थूक निगल कर गीला किया। अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड थोड़ी बढ़ाई थी। एन इसी पर रुताबा की कॉल आने लगी। इसने एक बार कॉल काटी और मोटरसाइकिल की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, मगर जब मुसलसल बार बार कॉल बजने लगी तो इसने बाइक को यूं ही चलाते हुए मोबाइल निकाल कर अपने कान के साथ लगा लिया था। अब भी इसने ये अल्फाज अदा किए थे कि रुदाबा, मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। कि तभी जीप तेज़ी से इसके करीब से गुजरी और अगले ही पल साथ बैठे हुए जाजेब ने इसके कान से मोबाइल हटाकर अपने कान से लगा लिया था। ज़ीशान चलाया, मगर तब तक जीप आगे बढ़ चुकी थी। हेलो मैडम जी, क्या हाल चाल? ज़ीशान के अलावा किसी और की आवाज़ सुनकर रुदाबा के तो पूरे जिस्म में आग लग चुकी थी। रुदाबा समझ रही थी कि शायद ये कोई ज़ीशान के साथ मौजूद इसका दोस्त है, जो इस तरह के दोस्ताना रवैया रखते हुए बात कर रहा है। रुदाबा गुस्से से वहीं पर तड़प कर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या तरीका है किसी के कान से मोबाइल छीन कर बात करने की? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? मगर तुम जैसे बेहया क्या जानो हया क्या होती है? पहले ज़ीशान से और अब रुदाबा से ये अल्फाज सुनकर इसके खून में जुनूनियत भर चुकी थी, लेकिन फिर भी रुदाबा की रस घोल देने वाली आवाज़ पर वो अंदर तक खुद को ठंडा होता महसूस कर रहा था। कहने लगा, तुम्हारे मंगेतर का तो आज मैं पूरा हश्र करूँगा, ताकि रहती दुनिया तक ये बेचारा
اور اس کے گھر والے یاد رکھیں گے۔ بس دیکھتی جاؤ تم، اگر دیکھنا ہے نا اپنے اس منگیتر کے ہونے والا حشر تو آ جاؤ پیپل کے پیڑ کے سامنے موجود کچے روڈ پر، وہیں پر ہوں میں تمہارے منگیتر کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے۔ رودابا سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، بس اپنا موبائل ساتھ لیا تھا تاکہ راستے میں جاتے ہوئے چچا کو خبر کر سکے، اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ پیپل کا پیڑ ان کے گاؤں کی شروعات میں آتا تھا، جس کے بعد ذیشان اور وڈیرے جہاں زیب کا گاؤں شروع ہو جاتا تھا۔ وہ اونٹوں میں بیٹھی اور اس مقام تک پہنچی تھی۔ ٹیکسی والا اسے پیپل کے پیڑ کے پاس تو لے آیا تھا، مگر اس کے چچا کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ ٹیکسی سے اتری جب پیپل کی چھاؤں میں 3 لڑکوں نے ذیشان کو پکڑ رکھا تھا، اور سامنے بگڑے سے خلیے میں ایک وڈیرا جیپ میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں ہوا میں منتقل کر رہا تھا۔ جیسے ہی رودابا کی نظر ذیشان کے زخمی چہرے پر پڑی تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے روتے ہوئے اس پل اپنے چچا کو پھر سے کال کی تھی، جو کال اٹھاتے اسے جھڑکنے لگے تھے کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں لڑکی، میں کام میں مصروف ہوتا ہوں، یہاں پر بیٹھ کر کھیل نہیں رہا ہوتا جو کالز پر کالز کرتی جا رہی ہو۔ روتے ہوئے ان سے کہنے لگی کہ چچا جلدی یہاں پر آ جائیں، ذیشان کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ جب اسے اپنے پیچھے ذیشان کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ اس وقت وہ ذیشان سے کافی دوری پر کھڑی تھی۔ ہڑبڑا کر جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک سخت وجود سے وہ ٹکرائی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جہازیب تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا، رودابا کو جن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رودابا ایک جھٹکے سے اسے دور ہٹی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں پکڑ رکھا ہے آپ نے ذیشان کو، چھوڑیے اسے، کیا کیا ہے اس نے؟ وہ بھاگتے ہوئے ذیشان کی طرف پہنچی تھی، جبکہ ذیشان بھلے ہی زخمی حالت میں تھا، پھر بھی اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ کیوں آئی ہو تم یہاں، اگر آئی بھی ہو تو اکیلی کیوں آئی، کسی کو ساتھ لاتی، جانتی بھی ہو یہ شخص کتنا کمینہ ہے۔ ذیشان کبھی رودابا کو دیکھتا جو بھاگ کر اس کی طرف آ رہی تھی، اور کبھی اس کے پیچھے کھڑے جہازیب کو جو بڑی کمینی نظروں سے بھاگتے ہوئے رودابا کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا جہازیب ایک گہری سانس خارج کر چکا تھا۔ رودابا شاید اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جو اس قدر خوبصورت حسین تھی، جسے دیکھنے کے بعد اس کا من بار بار مچل کر کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے دسترس میں لے لیا جائے اور خود سے کبھی بھی دور نہ ہونے دے۔ وہیں اس کے چچا نے یہ بات ذیشان کے والد کو بھی بتا دی تھی۔ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں سے یہاں پر آنے کے لیے نکل چکے تھے، مگر جب تک وہ آئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی جہازیب نے آگے بڑھ کر رودابا کو چھونا چاہا، تبھی ذیشان نے خود کو چھڑوا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ دونوں میں اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو چکی تھی۔ رودابا ایک جانب کھڑی رو رہی تھی، وہ آگے بچانے کے لیے جاتی بھی تو ذیشان اسے منع کرتا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا وجود کپ کپا رہا تھا جب ذیشان کو دھکا دے کر جہازیب نے پستول اٹھا لیا۔ رودابا کی تو جان لبوں پر آئی تھی جب ذیشان نے ہاتھا پائی میں گولی چلا دی۔ گولی سیدھا جہازیب کے بازو پر لگی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ پیچھے کو گرا تھا اور اس کا سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرا چکا تھا۔ ذیشان اور رودابا فوراً وہاں سے بھاگے تھے، جبکہ جہازیب کے چمچے اپنے بوس کو اٹھا کر سیدھا ہاسپٹل لے جا چکے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے، کیوں کیا یہ سب کچھ؟ اگر وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا تو تم ہمیں بتاتے، ہم اس کی شکایت سردار سائیں کو لگاتے۔ کیوں لیا تم نے قانون اپنے ہاتھ میں؟ اگر خدا نخواستہ اس جہازیب کو کچھ ہو گیا تو جانتے ہو شبیر مختار اس گاؤں کا سردار سائیں ہمارا کیا حشر کر سکتا ہے۔ ذیشان جو زخمی حالت میں موجود تھا، راشدہ خاتون اپنے بیٹے کے چہرے اور بازو کی سکائی کر رہی تھی، مسلسل روئے بھی جا رہی تھی۔ ایک جانب کو ڈری سہمی بیٹھی ہوئی رودابا بھی گھبرا رہی تھی، خوف کے مارے کپ کپا رہی تھی، جب راشدہ خاتون کہنے لگی کہ پتہ نہیں کس کل موہی کرم جلی کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو، اتنی مار پڑ گئی، خدا بیڑا غرق کرے اس کا، جس کی وجہ سے میرے بیٹے کی یہ حالت ہوئی۔ ذیشان اپنی ماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتا رہ گیا، مگر تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ باہر شبیر مختار کے لوگ موجود تھے جو انہیں پنچایت میں بلا رہے تھے۔
रास्ता तो फूट फूट कर रोने लगी। तभी रुदाबा का चच्चा भी वहाँ पर आ चुका था। पंचायत में सबसे बड़ा सरबराह के तौर पर शब्बीर मुख्तियार मौजूद था। खामोशी के मिले जुले तासुरात में वो वहाँ पर खड़ा हर एक आने वाले गांव वाले को खाट जाने वाली नज़रों से देख रहा था। जब एक जानिब से डरी सहमी रुताबा और ज़ीशान के घर वाले आए, शब्बीर मुख्तियार फ़ौरन अपनी नशिस्त से उठे और अपनी पगड़ी उतार कर एक जानिब अपनी नशिस्त पर पट गई और गुस्से से आगे बढ़कर ज़ीशान को गिरेबान से पकड़ लिया था। फ़ौरन इब्राहिम साहब और ज़ीशान के वालिद ने इन्हें दूर करना चाहा, मगर वो गुस्से से तड़प कर कहने लगे कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे बेटे को मौत के घाट तक पहुंचाया है। मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इसकी भी वही हालत होगी जो मेरे बच्चे की हुई है। फ़ौरन शब्बीर मुख्तियार को ज़ीशान से अलग किया गया। बाकी के सरपंच शब्बीर मुख्तियार को समझाने लगे कि इस कदर गुस्से से काम नहीं चलता। आप हौसले से काम लीजिए, दुआ कीजिए कि आपका बेटा बच जाए। मगर शब्बीर मुख्तियार कहने लगा कि इस लड़के को तो सज़ा मिलेगी। जो कुछ मेरे बेटे के साथ हुआ है, इसके साथ भी होगा। अभी ये बात चल ही रही थी कि जब मोबाइल पर कॉल आने लगी। दूसरी जानिब जो खबर सुनाई गई, शब्बीर मुख्तियार के हाथ से तो फ़ोन गिर चुका था। डॉक्टर का कहना था कि जहाज़ेब को पैरालिसिस हो चुका है। वो अब शायद उम्र भर कभी चल नहीं पाएगा। वो जिंदा लाश बनकर रह चुका था। ये खबर जहां ज़ीशान के रोंगटे खड़े कर चुकी थी, वहीं दूसरी जानिब रुदाबा तो ये सोच सोच कर परेशान हो गई कि इस कमबख्त के साथ जो कुछ वहाँ से हुआ, लेकिन अब ज़ीशान के साथ क्या होगा। शब्बीर मुख्तियार पहले तो गम और गुस्से के मिले जुले तासरात के साथ रहे और फिर कहने लगे कि फैसला आज और अभी होगा। जिस लड़की की वजह से जो लड़ाई हुई है वो लड़की सज़ा भुगतेगी। ये लड़की बन्नी होकर हमारे घर आएगी। ज़ीशान की मंगेतर अब जहाज़ेब की दुल्हन बनेगी। इसकी वजह से मेरा बेटा इस हालत को पहुंचा है। ये सारी उम्र मेरे बेटे की नौकरानी बनकर इसकी खिदमत करती रहेगी, और अगर मेरे बेटे के साथ कुछ होता है तो इसके बाद जो इसका सलूक होगा पूरे गांव के सामने इबरत का निशाना बनकर रह जाएगी। शबीर मुख्तियार एक ही सांस में फैसला सुना चुके थे। किसी और को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला था। ज़ीशान फौरन आगे बढ़ा, कहने लगा कि आपको सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए। आप रुताबा को कुछ नहीं कह सकते, ये गलत है। मैं इसको आपके इस बेटे से बचाना चाहता था, मगर आप एक बार फिर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ज़ीशान तड़प रहा था। शब्बीर मुख्तियार इसकी यही तड़प देखना चाहते थे। अपने बेटे को बचाने की खातिर इसका बाप इसे वहाँ से ले जा चुका था। पीछे बचे थे तो रुताबा और इब्राहिम साहब। अपने रौबदार लहजे में जब शब्बीर मुख्तार ने कहा कि तुम्हारी ये लड़की वन्नी होकर मेरे बेटे के निकाह में आएगी, तो बगैर चूं चरा किए इब्राहिम साहब हाथ जोड़कर पहले तो खड़े हो गए, फिर अपने कंधे पर मौजूद रुमाल को उतार कर शब्बीर मुख्तियार के जूते साफ करने लगे। कहने लगे, जो हुक्म सरकार, हम तो कमी कमीन कमज़ात लोग हैं। आप जैसे वडेरों का हुक्म सर आंखों पर। इस लड़की की वजह से गलती हुई है, खुमियाजा भी यही लड़की भुगतेगी। रुदाबा को तो लगा जैसे इसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो। वो बेयकीनी से अपने चचा की तरफ देख रही थी, जो इसे घर लाकर फर्श पर पटक चुके थे और अपनी भाभी से कह चुके थे कि तैयार कर दो इसे, 2 रोज़ बाद इसका निकाह है। अव्वल तो ये दुआ करो कि वो कमीना जहाँ से मर जाए। अगर जिंदा बच गया तो इस लड़की की ज़िंदगी अजीरन करके रख देगा। मर गया तो भी इसकी ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। सारी हकीकत जानकर तो रुताबा की माँ अपने देवर के कदमों में गिर चुकी थी कि मेरी बच्ची को बचा लो, मगर अब क्या हो सकता था। किस्मत के फैसले तो हो चुके थे। जहाज़ेब और रुदाबा का निकाह जिस पल किया जा रहा था, ज़ीशान को इसके माँ बाप कमरे में कैद रखे हुए थे। वो बार बार एक ही जिद कर रहा था कि मैं रुदाबा को इस शख्स से बचा कर आऊँगा। मैं इसकी शादी जहाज़ेब से नहीं होने दूँगा। इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी बाबा, वो यतीम लड़की, इसके साथ ऐसा कुछ मत होने दें। जब ज़ीशान चुप ना हुआ तो आखिरकार इसके बाप ने अपने सर पर बंधी हुई पगड़ी को उतार कर बेटे के कदमों में रख दिया था, जिसे फ़ौरन से ज़ीशान ने उठा लिया। तड़प कर कहने लगा, बाबा जी क्या कर रहे हैं। तभी बाप ने हाथ जोड़ दिए कि अगर मेरी इज्जत ज़रा सी भी तुम्हारे दिल में है तो भूल जाओ इस लड़की को।
दुनिया भरी पड़ी है, एक से भरकर एक लड़की तुम्हें मिल जाएगी। हमारे तुम कीमती असासा हो, तुम्हारे अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। माँ बाप के हाथ जोड़ने पर वो मजबूर बेबस होकर वहीं ज़मीन पर गिर चुका था, और जहाँ रुदाबा खुद को जहाज़ेब शब्बीर के सपुर्द कर दी, इसके साथ इसकी हवेली में आ चुकी थी। वो एक फ़िल्म की तरह ये सारे मनाज़िर इसकी आँखों के सामने चले थे। ज़ीशान कहीं भी नहीं था, फ़क़त वो थी। जब एक बार फिर रिज़वाना बेगम की गरजदार आवाज़ गूंजी, "कहाँ मर गई हो लड़की? क्या अब तुम्हारे लिए मैं बग्घी भिजवाऊँ?" हड़बड़ाकर रोते तेज कदम उठाती फौरन से बाहर आई थी। रिजवाना बेगम इस वक्त टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठी थी। एक नज़र इस लड़की को देखा और फिर मुस्कुराकर कहने लगी, इधर आओ, आकर मेरा जूता साफ कर दो। रुदाबा की नज़रें रिजवाना बेगम के जूते पर गई, जो साफ सुथरा था। बड़ी हिम्मत जमा करके कहने लगी, आपका जूता तो साफ है। इसकी ये बात सुनकर रिजवाना ने टेबल पर पड़े हुए जूस का गिलास फर्श पर पटक दिया। ग्लास तो टूटा ही था, साथ इसके जूते भी गंदे हो चुके थे। कहने लगी कि अच्छा, अब तो गंदे हो गए हैं, आकर साफ करो। जानती थी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात जिस तरह की दरिंदगी का मुज़ाहरा इसके साथ हो चुका था, और अब रिज़वाना बेगम जो करने की कोशिश कर रही थी वो बखूबी समझती थी। आंखों में आए आंसुओं को साफ करती वो आकर घुटनों के बल बैठ गई। कपकपाते हुए इसने अपना हाथ रिजवाना बेगम के पैरों पर रखा था और इनके जूतों को रोते हुए साफ करने लगी। फर्श को भी साफ करते हुए जब इसने कांच के टुकड़े उठाए तो अचानक एक टुकड़ा इसकी उंगली पर लग चुका था। खून की बूंदें फर्श को भिगाने लगी, मगर यहाँ पर इस पर रहम करने वाला कोई नहीं था। सब कुछ समेटने के बाद इसे हुक्म दिया गया था कि जाकर किचन में नाश्ता तैयार करो, और वो अकेली जान सबके लिए नाश्ता तैयार करने के बाद बाहर आई तो सामने बैठे शब्बीर मुख्तियार ने इसे एक नज़र देखा और बोले, लड़की तुम भी नाश्ता कर लो। झिझकते हुए ही सही रुदाबा इनके साथ कुर्सी पर बैठने लगी तो अगले पल झड़क कर कहने लगे, तुम्हारी इतनी औकात है कि हमारे साथ बैठो, वो जगह है तुम्हारी, एक जानिब ज़मीन पर बैठ कर खाओ, हमारे बराबर आने की कभी कोशिश मत करना। इन सारे लोगों का सख्त मिजाज देखकर रुदाबा सहम चुकी थी। चुपचाप एक जानिब को बैठकर वो खाना खाने लगी। कल शाम से भूखी थी। खाना खाने के बाद जैसे ही उठी तो रिजवाना बेगम ने इस पर हुक्म सादिर किया था। कहने लगी कि जाज़े के कमरे में जाओ, तुम्हें यहाँ पर इसी के लिए लाया गया है। मेरे बेटे ने फ्रेश होना होगा, जाकर इसे नहलाओ धुलाओ, तैयार करो। ये सुनकर इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। कहने लगी कि ये क्या कह रही हैं आप, तो धोखे से मुझे निकाह करके इस घर में ये कहकर लाया गया है कि वह सारी ज़िंदगी के लिए ज़िंदा लाश बन चुका है, मगर वो तो बिल्कुल ठीक है। गुज़िश्ता रात इसने मुझे जानवरों की तरह नोचा, और आप कह रही हैं कि मैं इसे नहलाऊं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आपके मुलाजिम हैं, वो इसे नहला देंगे। रज़वाना बेगम ने जब इस लड़की की ज़ुबान चलती देखी तो इसे बालों से पकड़कर कमरे में लाई थी, जहाँ पर नीम दराज वह बैठा ताज़ा फल खा रहा था। कमरे में लाकर कहने लगी कि दिखाई नहीं देता, बाजू पर गोली लगी है इसके, वो खुद इस बाजू को हरकत नहीं दे सकता, और वैसे भी ये काम अब तुम्हारा ही है। जाओ, तब तक बाहर मत आना जब तक मेरा बेटा नहला नहीं लेती तुम। रुदाबा के तो कानों की लू तक सुर्ख हो चुकी थी। ये कैसी माँ थी जिसमें कोई शर्म लिहाज ही मौजूद नहीं था। वो कमरे को बाहर से बंद करके जा चुकी थी। जब रुदाबा ने सामने बेड पर बैठे इसी पल नजरें गाड़े हुए जहाँ ज़ेब को देखा था। रुदाबा को देखकर इसने अपनी आवाज़ में गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। वो सहम कर एक जानिब यूं ही खड़ी थी। जब फलों की ट्रे एक तरफ करता वो बेड से उठ गया। रुदाबा ने फौरन दरवाजे के हैंडल को घुमाया था, मगर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। वो लड़खड़ा कर धीरे धीरे बेड के सहारे चलता हुआ आगे बढ़ा, और फिर जानबूझकर इसे जिच करने के लिए गुज़िश्ता रात के लम्हात को इसके सामने दोहराने लगा। एक एक अल्फाज रुदाबा को अपने वजूद पर गहरी ज़रब की तरह महसूस हो रहे थे। बिलाशुबा वो इसकी बीवी थी, लेकिन फिर भी इसे इन सब बातों से घिन और नफरत महसूस हो रही थी। जब जहाज़ेब चलता हुआ इसके करीब आ गया और अपने दोनों हाथ इसके कांधों पर रखने के बाद इसके झुके हुए चेहरे की तरफ देखने लगा,
پھر کہنے لگا کیوں کیا ہوا؟ بیویاں تو اپنے شوہر کے منہ سے یہ تعریفیں سن کر خوش ہوتی ہیں، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ اس پورے گاؤں کا سردار و ڈیرا تم جیسی ایک معصوم اور چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی پر دیوانہ ہو چکا ہے؟ جس وقت میں نے پہلی بار تمہیں تصویر میں دیکھا تھا تب سے ہی میں تم پر دل دے بیٹھا تھا۔ آج تک جہاں زیب شبیر نے جو بھی پسند کیا ہے اسے اپنے دسترس میں لے کر آئے، تمہیں خود تک پہنچانے کے لیے میرے پاس یہی راستہ تھا، سو میں نے یہی اپنا لیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سانس اس کے چہرے پر نچھاور کر گیا۔ ردابا اس کے ہر ایک لفظ کو سن رہی تھی۔ جب وہ کہنے لگا کہ کیوں اپنے پرانے عاشق کو یاد کر کر رو رہی ہو، یہی سوچ رہی ہو کہ شادی کے خواب کسی اور کے ساتھ دیکھے تھے اور سہاگ رات کسی اور کے ساتھ منا لی۔ جہاں زیب کا کہکا گونجا تو مزید اس اذیت سے تنگ آ کر اس نے جہاں زیب کو دھکا دے کر ان سے دور کیا تھا، مگر وہ اس کا بازو کھینچ کر کہنے لگا تکلیف تو واقعی مجھے تمہاری خاطر اٹھانا پڑی ہے، اگر مجھے بازو پر مزید درد ہوا تو میں اس کا پورا پورا بدلہ تم سے لوں گا۔ چلو شاباش آؤ، مجھے فریش ہونا ہے۔ بیوی ہو میری، بیویوں کا تو یہی کام ہوتا ہے، اپنے شوہر کا ہر کام خوش دلی سے کرنا۔ ارے بیویاں تو شوہر کے پاؤں تک گھول گھول کر پیتی ہیں۔ وہ ہنس ہنس کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا جبکہ ردابا گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا واش روم میں گیا اور اس کے سامنے بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ردابا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شرٹ اتارو میری، نہانا ہے مجھے۔ ردابا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا گزشتہ رات مجھے دی گئی سزا کم نہیں تھی جو اب آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی اتار کر نہا لیجئے، کوئی درد نہیں ہے آپ کو۔ رات کو میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو اپنی شرٹ خود اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ ردابا روانی میں یہ سب کچھ کہہ تو گئی تھی لیکن اگلے پل اپنے کہنے پر پچھتائی تھی۔ جہاں زیب تو جیسے اس کے کہنے پر سرشار سا ہوا تھا، اگلے ہی پل کہنے لگا کہ اچھا سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی یہاں پر۔ جہاں زیب اس کے لیے ہر طرح کی رائے پر اور مزید تنگ کر رہا تھا جب موٹے موٹے آنسو ردابا کے گالوں پر پھیلنے لگے، مگر جہاں زیب اس پر رحم نہیں کرنے والا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے شرٹ اتار کر اسے سٹول پر بٹھا چکی تھی۔ جب اس کی حالت دیکھ کر جہاں زیب نہیں کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بس مگرمچھ کے آنسو بہانا ہی آتا ہے۔ کمرے سے باہر آ کر وہ ہانپتے ہوئے کتنی دیر گہرے سانس لیتی رہی۔ جہاں زیب چھوٹا چھوٹا کام بھی اسی سے کروایا کرتا، اپنی شرٹ کے بٹن، جوتے کے لیسز، یہاں تک کہ اپنے بالوں میں کنگھی تک وہ اس سے کروایا کرتا۔ کھانا کھانے بیٹھتا تو اس کے ہاتھ میں چمچ اور دابا ہی پکڑاتی تھی، کسی نرس کی طرح وہ اس کے ساتھ رہتی آئی تھی۔ ردابا کو یہ خوف تھا کہ پہلی رات کے بعد کہیں ہر رات ہی اسے اذیتوں سے نہ جھیلنی پڑے، مگر نہ جانے کیوں دوبارہ جہاں زیب نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر نئے انداز میں اسے زچ کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ ردابا دھیرے دھیرے اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا، پھر کچن میں ہی بیٹھ کر ناشتہ کرنا، بچوں کی طرح جہزیب کا خیال رکھنا، اس کی جلی کٹی سننا اور پھر اس کے بعد رضوانہ بیگم کی نگرانی میں گھر کے کام کرنا۔ روبوٹ کی طرح سب کی بات مانتی جا رہی تھی۔ وہ شام رضوانہ بیگم خود تو حویلی کے وسیع صحن میں بیٹھے گھونٹ گھونٹ چائے اپنے اندر اتار رہی تھی، مگر ردابا کو پودوں کی تراش خراش میں لگا رکھا تھا۔ جب اپنے کمرے سے تیار ہو کر جہزیب باہر نکلا، سب سے پہلے تو اپنی ماں سے آ کر ملا اور پھر ردابا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ لڑکی چلو، آج میرا موڈ اپنے سسرال گھومنے کا ہے، تمہیں تو تمہارے گھر والوں کی یاد آتی نہیں ہے، میں ہی تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوا لاؤں۔ ردابا یہ سن کر تو خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی، اسے تو لگا تھا کہ جیسے وہ دوبارہ کبھی اپنے ماں سے مل ہی نہیں پائے گی، مگر جہاں زیب کے منہ سے یہ سن کر اسے لگا جیسے اس شخص کے دل میں اس کے لیے نرمی آ چکی ہے۔ وہ جھٹ سے تیار ہوئی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اپنی ماں سے ملنے کی خوشی تو پھولے ہی نہیں سما رہی تھی، مگر بجائے اس کی ماں کے گھر جانے کے وہ اسے ذیشان کے گھر لے کر آ چکا تھا۔ جیسے ہی ذیشان کے گھر کے باہر گاڑی رکی تو ردابا حیرت سے کبھی سجے ہوئے گھر اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی اور کبھی جہزیب کو جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سوالیہ نظروں سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟
آپ نے کہا تھا آپ مجھے میری امی سے ملوائیں گے، مگر آپ مجھے یہاں کہاں لے کر آ چکے ہیں؟ اگلے پل وہ گاڑی سے اترا تھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اتار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں، امی سے بھی ملواؤں گا نا، مگر اس سے پہلے ہی تمہیں تمہارے عاشق سے تو ملوا دوں، جو مجھے تمہیں ملوانے کا سبب بنا، اور یہ آج اس کی شادی ہے۔ اتنا خاص موقع ہے، تم نہیں اسے مبارکباد دو گی تو اور کون دے گا؟ سارے مہمان مڑ مڑ کر انہی دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی جہازیب کو جھک جھک کر سلام کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ذیشان جو اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے نکاح کر کے بیٹھا فوٹو سیشن کروا رہا تھا، اپنے سامنے ان دونوں کو دیکھ کر جیسے دھنگ سا رہ گیا تھا۔ جہازیب نے آگے بڑھ کر زبردستی ذیشان کو گلے لگا لیا اور مبارکباد پیش کرنے لگا۔ جیب سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کر ان پر وار دیے۔ کہنے لگا شادی مبارک ہو دوست، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، اپنے دوست اور اپنی سابقہ منگیتر کو بھول گئے۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی، اس بیچاری کو ہی پوچھ لیتے۔ میرے ساتھ کئی راتیں بتا چکی ہیں، مگر ابھی بھی یہ تمہاری یاد میں سوچ سوچ ٹسوے بہاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جسم تو میرے پاس آ گیا مگر روح اس کی تو تمہارے پاس ہی رہ گئی تھی۔ ذیشان کو گلے لگا کر وہ اس کے کان میں ہنس کر مذاق اڑا کر یہ بات کر چکا تھا۔ ذیشان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ دبوچ لے، مگر اسے ماں باپ کی عزت کی خاطر خاموش رہنا پڑا۔ ایک آخری نظر ادابا نے ذیشان کو دیکھا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ جینے کے خواب دیکھے تھے، مگر قسمت بدل چکی تھی۔ جہازیب اس کے بعد اسے چچا کے گھر لے کر آیا تھا، جہاں پر اپنی ماں کے کاندھے لگ کر وہ کتنی دیر روتی رہی۔ جہازیب نے جس طرح وہاں پر خوش گفتاری کے ساتھ سب سے بات چیت کی تھی، رودابا کی ماں کو یہ تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ لڑکا ان کی بیٹی کو کافی خوش رکھ رہا ہے۔ رودابا نے بھی کسی طرح کا پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات کا کھانا وہیں پر کھانے کے بعد دونوں گھر کے لیے نکلے تھے۔ وہ جو اب تک یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ جہازیب سے چھٹکارا پا لے گی، مگر اب یہ طے کر چکی تھی کہ مرتی مر جائے گی مگر جہازیب کو نہیں چھوڑے گی۔ ایک نظر پلٹ کر رودابا نے جہازیب کو دیکھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بگڑا ہوا امیر زادہ حسن میں کسی سے کم نہیں تھا۔ رودابا خود بھی بے حد خوبصورت تھی، تھوڑا بگڑا تھا، ماں باپ کے بے جان لاڈ پیار اور عیاشیوں نے اسے بگاڑ رکھا تھا۔ اگر یہ سچ میں رودابا سے محبت کرتا تھا اور اس کی محبت کا انداز یہی تھا، تو اب رودابا بھی اسے اصل معنوں میں محبت سکھانے کا سوچ چکی تھی۔ رودابا کو خود کو یوں دیکھتا دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا بیگم صاحبہ، بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پر، آج سے پہلے تو کبھی آپ نے مجھے نظروں سے نہیں دیکھا، کیا کوئی تعویذ پڑھ کر پھونک رہی ہو؟ جواب میں رودابا دھیرے سے مسکرا کر اپنا چہرہ جھکا چکی تھی۔ جہاں جہازیب نے جب اسے یوں پہلی بار اپنے ساتھ مسکراتے دیکھا تو گاڑی کو بریک لگائی۔ سڑکوں کے بیچوں بیچ گاڑی کھڑی ہو چکی تھی اور ان کے گاڑی کے پیچھے 8 گاڑیاں بھی بریک لگا چکی تھی۔ رودابا تو ہڑبڑا کر رہ گئی، کہنے لگی کہ جہازیب یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر تو جیسے جہازیب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بار بار پیچھے ہارن بج رہا تھا اور وہ رودابا کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ تم ابھی ابھی مسکرائی مجھے دیکھ کر، کیا یہ سچ تھا یا میں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تمہاری امی نے بالکل روایتی ماں بن کر تمہیں اچھی بیوی بننے کا پاٹ پڑھا دیا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اتنی آسانی سے نہیں سدھرنے والی، مگر یہ کیا، تم تو مجھے دیکھ کر مسکرا گئی، یعنی تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ رودابا، مجھ جیسے بگڑے ہوئے نوابزادے سے محبت؟ جہازیب کے الفاظ سن کر رودابا کے چہرے پر سچ مچ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ گاڑی چلائیے، دیکھے لوگوں نے پیچھے شور مچا رکھا ہے۔ جہازیب نے اگلے ہی پل اپنے ڈیش بورڈ سے پستل نکالا۔ رودابا کی جان حلق میں آئی تھی جب اس نے پستل نکال کر فائرنگ کر دی اور چلا کر کہنے لگا، ابے چپ، یہاں پر سیریس بات چل رہی ہے، اگر ایک بھی ہارن دوبارہ بجا تو لاشیں بچھا کر رکھ دوں گا۔ مجال تھی جو سوئی گرنے کی بھی آواز آتی۔ سب یوں ہو چکے تھے جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ رودابا مسکراتے ہوئے سر جھکا کر کہنے لگی کہ میرا جینا مرنا اب آپ کے ساتھ، جیسے بھلے ہی جس حالات میں بھی میری آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہو، لیکن میں اب مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہی آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔
یہ خوشی کا اظہار تھا یا حیرت کا؟ مگر اپنا پسٹل گاڑی سے نکال کر وہ خوشی سے کتنی ہی فائرنگ کر کے آس پاس درختوں پر بیٹھے ہوئے کووں کو اڑا چکا تھا، اور اس کے بعد رودابا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں کی طرف لے گیا۔ جب تک گھر نہ پہنچا چوم چوم کر اس نے رودابا کا ہاتھ سن ضرور کر دیا تھا۔ رودابا دل میں خوش تھی، جس طرح کی محبت یا پھر اٹریکشن جہازیب اس کے لیے محسوس کر رہا تھا، اس حد تک ابھی رودابا تو نہیں کر پائی تھی، مگر ہاں اتنا ضرور سمجھ چکی تھی کہ جہازیب کے ذریعے وہ اس گھر میں اپنا اصل مقام کیسے پا سکتی ہے۔ دونوں ہی جب گھر میں داخل ہوئے تو رضوانہ بیگم جو اپنی انگلی میں موجود بڑی سی فیروزے کی انگوٹھی کو رگڑ رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی کہ آج جہازیب اس لڑکی کی اس کے گھر والوں کے سامنے اچھی خاصی تذلیل کرے گا، اسے ذلیل کر کے گھر لائے گا، اس کا ساتھ لڑکی کو اس کی اصل اوقات پتہ چلے گی۔ مگر سامنے لاؤنج میں داخل ہوتی ہوئی رودابا کے چہرے پر اطمینان اور جہازیب کو اس کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر ان کے تو پیروں کے نیچے سے گویا زمین کھسک چکی تھی۔ فوراً حیرت سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رضوانہ بیگم کو دیکھ کر رودابا کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جہازیب تو اپنی ماں کے ساتھ جا کر بیٹھ چکا تھا، مگر رودابا اپنے اور جہازیب کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ رضوانہ بیگم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر فوراً رودابا کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے جو ہوا سو ہوا، اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، مگر میں کل تمہاری خالہ کے ہاں تمہارا رشتہ لے کر جانے والی ہوں۔ کئی ماہ سے جبین مجھ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ تم جانتی تو ہو کہ میری بھانجی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، میرے علاوہ اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، اور وہ تو تمہاری بچپن کی منگ بھی ہے نا۔ بس میں کل ہی جاؤں گی اور شادی کی تاریخ دے کر آؤں گی۔ تمہارے والد سے بھی میری بات ہو چکی ہے، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بس کل تم میرے ساتھ ضرور چلنا۔ رضوانہ بیگم نے اپنے بیٹے کی تھوڑی کو پکڑ کر یہ بات کی تھی، جب اگلے ہی پل جہازیب کا چہرہ ایک دم سے سنجیدگی میں تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اماں جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ شادی ہو تو چکی ہے میری، اور پھر سے وہ محجبین کہاں سے آ گئی؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی کہ یہ تو ونی میں آنے والی لڑکی ہے، صرف اور صرف بدلے کے تحت جو تم اس لڑکے سے لینا چاہتے تھے، برباد کرنا چاہتے تھے، اسے تم نے کر دیا۔ تمہاری شادی تو خاندان کی لڑکی کے ساتھ ہی ہوگی نا، دھوم دھام سے۔ رودابا کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، مگر جہازیب فوراً سے کہنے لگا کہ آپ فی الحال مجھ سے اس بارے میں نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے۔ ابھی میں نے ٹھیک سے شادی بھی انجوائے نہیں کی، اور آپ دوسری بیوی میرے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ رودابا سے کہنے لگا کہ میرا کھانا کمرے میں ہی لے آنا۔ رودابا پھر چپ چاپ کھانا لے کر کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر جہازیب کو کھلانے لگی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا، تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ رودابا کہنے لگی کہ نہیں بھلا، مجھے کیوں جلن ہوگی؟ آپ میری طرف سے 2 کے بجائے 4 بیویاں رکھیں، چاہے 6 رکھیں، مجھے کیا؟ میں تو اس گھر میں ونی میں لائی گئی ہوں، میری تو اس گھر میں کوئی اوقات ہے ہی نہیں۔ گھر کے کونے میں کسی پرانے سامان کی طرح پڑی رہوں گی، آپ کی ماں کے جوتے اور آپ کے باپ کی مار کھاتی رہوں گی، یہی تو اصل اوقات ہے میری۔ رودابا یہ بول ہی رہی تھی جب وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ کہنے لگا کہ بالکل نہیں، تم یہاں پر کسی کے جوتے کھانے کے لیے نہیں لائی گئی ہو، تمہیں یہاں پر میں لایا ہوں اور اپنی محبت کے تحت لایا ہوں۔ کوئی ونی نہیں ہو تم، اور ہاں، نہیں کر رہا میں دوسری شادی۔ اب اپنا منہ سیدھا کرو اور خود بھی کھانا کھاؤ۔ وہ بھی اپنی طرف سے پوری طرح اپنی محبت میں جہازیب کو پاگل کر دینا چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ میں پچھلے 1.5 ماہ سے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہوں، کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ اپنی اس پیاری سی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں؟ جہازیب تو اس کے رویے پر صدقے واری جا رہا تھا، پیار سے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ دونوں کے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں رضوانہ بیگم کو کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ غصے سے وہ کمرے کے دروازے تک آئی اور دھڑلے سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر آج تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ تب بھی اندر سے جہازیب کی خمار آلود آواز آئی کہ ابھی کوئی ڈسٹرب نہ کریں، میں اپنی پیاری سی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں، چلو شاباش نکلو ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ وہ ساری رات رضوانہ بیگم کی بے چینی سے گزری تھی، بار بار یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی
کہ کہیں جہازیب اس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم نہ کر لے۔ بار بار کروٹیں بدلتے دیکھ کر شبیر مختار نے اس عمر میں بھی شرارت کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اپنے حصار میں بھر لیا اور کہنے لگے کہ کیا ہوا جانے من، اگر نیند نہیں آ رہی تو بتاؤ، ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ اگلے ہی پل رضوانہ بیگم نے اپنے شوہر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں خود سے دور کیا تھا۔ کہنے لگی کہ ہو سردار سائیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں آپ میں تو بار بار یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں کہ کہیں جہازیب اس لڑکی کو اپنی بیوی نہ مان لے، اگر اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تو کیا ہوگا۔ دونوں ہی یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے، جبکہ وہیں دوسرے کمرے میں جہازیب اور رودابہ اس رات کو اپنے محبت کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب رودابہ اپنے گیلے بالوں کو ایک جانب کاندھے پر پھیلائے نئی نویلی دلہنوں کی طرح، اور خاص کر اس حویلی کے بہو کے شایان شان جہازیب کے کہنے پر تیار ہو کر باہر آئی، رضوانہ بیگم کے ہاتھوں سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ جہازیب کے سامنے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر جہازیب کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی انہوں نے رودابہ کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا، بازو دبوچ کر کہنے لگی، لڑکی کیا جادو کیا ہے تم نے میرے بیٹے پر، وہ تو تم پر لٹو ہی ہو چکا ہے، تمہارے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہ مت بھولو کہ تم ونی میں ہو کر آئی ہو۔ اگلے ہی پل انتہائی معصومیت سے رودابہ کہنے لگی کہ ونی میں ہو کر آنے کا تو صرف ڈرامہ رچایا گیا ہے ساسو ماں، حقیقت تو آپ بھی جانتی ہیں اور آپ کے شوہر بھی کہ میں جہازیب کو پسند آ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچا کر میرے ساتھ نکاح کیا۔ چہرے پر مصنوعی معصومیت اور آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک دیکھ کر رضوانہ بیگم کو پاسا پلٹتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اگلے پر رودابہ کا جبڑا پکڑ لیا، ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر اور دوسرا گلے پر رکھ کر کہنے لگی کہ خبردار، جو دوبارہ مجھے میرے بیٹے کی آس پاس بھی بھٹکتی ہوئی محسوس ہوئی، میرا بیٹا تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا، یہ تمہاری چال ہے، جو میرا بیٹا تمہاری خاطر پاگل ہو چکا ہے۔ رودابہ ہنس کر رضوانہ بیگم کے کاندھے پر موجود شال کو اس حالت میں بھی سیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی، ساسو ماں، آپ نے خود ہی تو کہا تھا، خود ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی کہ میرے بیٹے کا دل بہلاؤ، اسے خوش کرو، اس کے بعد ہی کہا تھا میرے بیٹے کو نہلاؤ، اس کا ہر کام خود کرو۔ اب جب کوئی لڑکی، پھر مجھ جیسی اتنی حسین لڑکی کسی جوان لڑکے کے قریب ہوگی تو اس سے محبت نہیں کرے گا تو کیا جنگ کرے گا۔ رضوانہ بیگم کی گرفت تو ڈھیلی ہی پڑ چکی تھی، کیونکہ پہلے ہی دن سے انہوں نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے دور رکھا ہوتا تو وہ خود اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے پاس بھیجتی تھی۔ ان کا مقصد تو اس لڑکی کو اذیتوں سے دو چار کرنا تھا، مگر یہاں تو بازی پلٹ چکی تھی۔ اسی شام جہازیب اپنے ماں باپ کے سامنے اعلانیہ طور پر کہا کہ میں ایک گرینڈ ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اب اپنے تعلقات رودابہ کی امی کے ساتھ بہتر کریں، ان کے خاندان والوں کو دعوت پر بلائیں، بلکہ ہم خود انہیں ولیمے کی دعوت دینے ان کے ہاں جائیں گے، میں اپنے خاندان والوں کو رودابہ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ شبیر مختار تو ایک پل کو پہلو بدل کر رہ گئے، کہنے لگے کہ بیٹا ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہی ہو، یہ لڑکی ونی ہو کر آئی ہے، ونی میں آئی لڑکیوں کے لیے ایسی تقاریب نہیں رکھی جاتی، تم اسے جب تک چاہے استعمال کرو، جب تک تمہارا دل نہیں بھرتا، یہ لڑکی تمہاری ہے۔ مگر جہازیب کو یہ لفظ گالی کے طور پر لگے تھے، کہنے لگا کہ بابا، میں شاید ایک شریف باپ کی شریف اولاد ہوں، شریف باپ کے بچے عورتوں کا استعمال ایسے نہیں کیا کرتے جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا۔ میری ایک ہی بیوی ہے اور وہ رودابہ ہے اور ہمیشہ وہی رہے گی۔ جس انداز میں جہازیب بات کر چکا تھا، اس کے بعد ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ کر اپنے ہی گفتار کو مشکوک بنا دیتے۔ جو بری عادتیں تھیں دھیرے دھیرے رودابہ نے سب ختم کروا دی تھی۔ وہ واقعی اس گاؤں کے سب سے بگڑے نوابزادے سے ایک معصوم، بااخلاق اور اعلیٰ شخصیت رکھنے والا شخص بن چکا تھا۔ رودابہ جس کے دل پر راج کرتی تھی، جس پر رودابہ کے میکے دعوت دینے لگے تو ابراہیم صاحب کی تو آنکھیں گویا کھلی کی کھلی رہ چکی تھی۔ وہ شخص جس کی اس نے جوتے صاف کیے تھے، آج وہ ان کے سامنے روبدارانہ انداز میں بیٹھا بالکل رشتہ داروں کی طرح بات چیت کر رہا تھا۔ یہی تو رودابہ چاہتی تھی،
پیش قیمتی ولیمے کا جوڑا پہن کر بیوٹیشین سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا کہ تبھی اس کے ساتھ ہی میچنگ 3 پیس سوٹ میں جہاں چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دونوں ہی آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے جب جہاں ہنس کر کہنے لگا کہ کیا ہوا، کیسا لگ رہا ہوں؟ جواب دو۔ جواب میں رتابہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بالکل میرے لگ رہے ہیں۔ اس بات پر جہاں کی گالیں سرخ ہوئی تھیں جنہیں اپنے ہونٹوں سے رتابہ نے چوم کر مزید سرخ کر دیا تھا اور پھر ٹیشو سے لپسٹک کے نشان مٹا بھی چکی تھی۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا کہ میری پیاری وائف، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ دیر بعد دعوت سے فارغ ہو کر کمرے میں ہی آنا ہے، پھر جتنی چاہے لپسٹک میرے چہرے پر نقش کرتی رہنا۔ وہ اپنا ناک اس کے ناک کے قریب لے جا کر ایک بار پھر خماری میں مبتلا ہو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ہڑبڑا کر دونوں ایک دوسرے سے لگ ہوئے تھے۔ ولیمے کا فنکشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ پورے گاؤں کے لیے دعوت عام کا انعقاد کیا گیا۔ رتابہ کی ماں نے جب اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو وہ تو خوشی سے اپنی آنکھوں میں آنسو ہی نہ روک پائی۔ شادی میں ذیشان اور اس کی بیوی کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب دونوں کسی اور کے ہونے کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے، مگر دل میں وہ جذبات جو کبھی ایک دوسرے کے لیے تازہ ہو جاتے تھے وہ تو جیسے ختم ہو کر رہ چکے تھے۔ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ ولیمے کے اختتام کے بعد کمرے میں آتے ہی جہاں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کمرے کا لوک کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے میں کھو سے چکے تھے۔ رہی بات رضوانہ بیگم کی تو بیٹے کی خوشی کی خاطر دونوں میاں بیوی رتابہ کو اپنی بہو تسلیم کر ہی چکے تھے۔ نہ بھی کرتے تو جہاں خان زادہ کو کون سا فرق پڑنے والا تھا۔